बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बलिकार तांग जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहाज तोई मसा खबरा मुल्क जनिया वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब अज ग्वादर में आ सुबाने कराची ईंदा काफ़ी बिज़ी आहिनि मीटिंग्स हलन पियूं पर हिन महिल विफ़ाक़ी हुकूमत जी जेका सभिनीनि खां वॾी तरजीह आहे अवलीन प्रायोरिटी आहे उहा आहे कैबिनेट विफ़ाक़ी काबीना खे ठाहिण लाइ मुशावरत जो सिलसिलो जारी आहे। यकीनन वॾा वॾा नाला अचनि पिया पर जेको सभिनीनि खां वॾो सरप्राइज़ आहे विफ़ाक़ी काबीना में उहा आहे इसहाक़ डार जो न हुजणु एज़ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऐं हुननि जी जाइ ते मुल्क जा मारूफ़ बैंकर आहिनि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब उहो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ठहंदा त यकीनन हिकिड़ी त ख़बर इहा आहे कि काबीना में इसहाक़ डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर न हूंदा। अॼु जे प्रोग्राम में तफ़सीलन हिनखे डिस्कस कंदासीं ऐं ॿी वॾी ख़बर इहा आहे जेका कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी आहे हुनमें स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट ॾिनी वई आहे कि जेके माण्हू एहतजाज ऐं धांधली जा नारा पिया हणनि उहे सबूत खणी अचनि अदालत में वञनि ऐं लीगल प्रोसीडिंग्स जे ज़रिए पंहिंजो मामले खे फेस कनि। पर असांखे ख़बर आहे कि हिन महिल मौलाना फज़लुर रहमान साहब फ्रॉम JUIFA ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिकिड़ी तहरीक हलाइण लाइ चयो आहे एहतजाजी तहरीक इलेक्शन रिज़ल्ट्स ते आफ्टर रमज़ान खां पोइ ऐं इहा तहरीक हाणे मुंहिंजे ख़्याल सां अॼु जी स्टेटमेंट खां पोइ शायदि न हली सघे छो जे करे अॼु जी स्टेटमेंट में वाज़ेह चई छॾियो आहे कि तमामु ताक़त इस्तेमालु थींदी हिननि दुश्मननि ऐं हिननि मुल्क दुश्मन अनासिर ऐं अहिड़नि माण्हुनि खे कंट्रोल करण लाइ। यकीनन अॼु जे प्रोग्राम में इहो बि तफ़सील डिस्कस कंदासीं। ॿियो सोशल मीडिया ते जेको बैन थियो आहे हुनखे बि अॼु असां डिस्कस कंदासीं। थोरी देरि अॻु में असां ॾिठोसीं कि फेसबुक इंस्टाग्राम बंदि थी विया अञा ताईं कोन खुलिया आहिनि टेक्निकल फॉल्ट चवनि पिया पर जेका सिंध हाई कोर्ट में समाअत थी आहे एक्स यानी ट्विटर जे हवाले सां हुन में PTI जो चवणु इहो कि असां त बंदि न कयो आहे असांखे ख़बर बि न आहे कंहिं बंदि कयो आहे असां वटि त मशीनूं ऐं इंफॉर्मेशन ऐं टेक्नोलॉजी आहे ई कोन कि असां अहिड़ो कमु करे सघूं। ख़ैर सियासत के डिस्कस करण लाइ मुझसे गॾु मौजूद है मेरे साथ मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा है हाफिज हुसैन अहमद साहब। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज साहब पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा सर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो आज कहा गया क्या कहा गया मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। तशवीश का इजहार किया गया सर फोरम पे कहते हैं कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासिर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्जामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। और इस बात में कोई शक नहीं सर कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा अग्रेसिव स्टांस इस वक्त लिया हुआ है। रमजान के बाद आप एहतजाज की तहरीक चलाना चाहते हैं मेरे ख्याल से आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मैसेज के बाद ये तहरीक शायद ना चल सके। हाफिज साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया जी। देखिए जहाँ तक पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की दिफा और पाकिस्तान के लिए उनका वजूद अल्लाह की रहमत है और हर एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी मुल्क के दिफा के जिम्मेदार इन हलकों के हवाले से यकीनन एहतराम का जज्बा रखती है। मैं समझता हूँ कि आज जो तारीख है वो मार्च का महीना है। पिछले 9 मई को कोई वाक़या हुआ था और उसके अलावा बाद ये तय भी किया गया था कि उसके जो मुजरिमीन या मुल्ज़िमीन हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि शायद हमने मुल्क में ये देखा कि काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए और फिर जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बरी जिम्मा करार पाया रिहा पा गया। तो इससे कुछ ऐसे शुकों को शुबात पैदा हो गए न सिर्फ शुकों को शुबात पैदा हो गए बल्कि आज तक ये कहा जा रहा है कि अब वो मजीद तहकीकात करेंगे और मुजरिमी को सजा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि मुजरिमों को इतनी ढील देने की इजाज़त किस तरह दी गई है कि उन्होंने अगर 9 मई को जो वाक़यात किए और हकीकी तौर पर जो मुलविस हैं जिनके फुटेज हैं जिनके पास हैं फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए तहकीकात की जाए और उनको सजा दी जाए। और अगर मई के मामलात के हवाले से मार्च में ये कहा जाता है कि जनाब उनको सजा दी जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये जो दरमियान में एक इलेक्शन गुजरा इसके असरात मनफी थे या मुस्बित थे। तो जाहिर है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ लोग कहते हैं कि नहीं 9 फरवरी को हुआ था उसके फैसले। तो फिर उसमें भी बाज ये कहते हैं कि जी 9 मई के असरात है। तो मैं समझता हूँ कि एक सियासी वर्कन की हैसियत से
کہ ان اس باتوں کو اتنی ڈیل نہیں دینی چاہیے تھی. جو لوگ تھے ان کے خلاف تحقیقات کی، کیونکہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا، اور ان کو قرار واقعی سزا دی جاتی، اور جو لوگ بے گناہ تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جاتا. لیکن یہ ہے کہ مسلسل اگر کئی ماہ تک، بلکہ ابھی تک اگر اسی کیس میں بعض لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، بعض کو پریس کانفرنس پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، رائٹ سر. تو یقیناً پھر اس پہ شکوک و شبہات کے حوالے سے رائٹ حافظ صاحب. بادل منڈلاتے رہیں گے. حافظ ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے شوکت یوسف زئی صاحب نے. ان کو ویلکم کرنا چاہوں گا. شوکت صاحب بہت بہت شکریہ، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب، تھینک یو سو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب فار یور پریشیس ٹائم. یہ سوال میں نے JUIFA سے پوچھا. شوکت صاحب اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. آج کے کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کے مطابق اب آپ کو سر احتجاج نہیں کرنا چاہیے. بڑا واضح پیغام آپ کی جماعت کے لیے دے دیا گیا ہے کہ اب آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ ثبوت لے کر عدالتوں میں جائیے، قانونی راستہ اختیار کیجئے، نہیں تو طاقت کا استعمال ہوگا ان لوگوں کے خلاف جو عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں. یقیناً اشارہ آپ ہی کی طرف ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں پاکستان کا آئین موجود ہے، اگر کوئی مانتا ہے تو اس آئین میں جمہوریت کا لفظ لکھا گیا، اور جمہوریت کی جو ڈیٹیل آپ تفصیل دیکھ لیں تو اس میں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، یا تو پھر ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ملک جمہوری نہیں ہے. اور مشکلات کب نہیں رہے آپ مجھے بتائیں. میں تو جب سے پاکستان میں ہوش سنبھالا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان مشکل میں ہے، نازک موڑ سے گزر رہا ہے. تو ہر دور میں نے سنا ہے نازک دور سے گزر رہا ہے اور مشکلات ہیں اور یہ تو کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے. باقی اگر دیکھیں، یا تو فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا، یا تو کہتے کہ جی ہم نے سلیکشن کرنی ہے. جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کیا وہ تو الیکشن تو نہیں تھے. مطلب یہ کہ رات کو جیتتے ہیں اور اگلی صبح جو وہ سارے ہار جاتے ہیں، تو یہ تو الیکشن تو نہیں تھا نا. تو دیکھیں تحفظات جب ہوتی ہیں یہ عوام کی رائے سے حکومت بنتی ہے، مینڈیٹ عوام دیتی ہے. اب کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی وہ کر لیں، عوام پہ ظلم کر لیں، جبر کر لیں، لیکن مینڈیٹ عوام کا حق ہوتا ہے. تو عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو تو پیچھے دھکیل دیا گیا. جن کو مینڈیٹ نہیں ہے وہ جا کے حکومت سازی کریں گے، اور کل اگر مشکل فیصلے آنا ہوئے چلو پولیٹیکل پارٹیز پہ آپ بین لگا دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ جو IMF کی شرائط ہیں، جو مہنگائی آنے والی ہے، جو بجلی کے بل آنے والے ہیں، جو لوڈ شیڈنگ ہوگی اس گرمیوں میں، یہ عوام سڑکوں پہ ہوگی. اس میں کسی لیڈر نہیں ہوگا تو پھر یہ بہت ہی خطرناک ہوگا. پھر کون سنبھالے گا اس عوام کو؟ پاکستان کی عوام تو نکلے گی. جون جولائی جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ جون جولائی تک یہ حکومت اس سے آگے بڑھ سکے، کیونکہ دیکھیں لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا، اتنی مشکلات بڑھ رہی ہیں. یہی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی مالی مشکلات ہے، خیر ہے، سخت فیصلے آنے والے. تو یہ سخت فیصلے کب تک ہوں گے؟ یہ عوام کب تک برداشت کرے؟ جو کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں میں آتے ہیں وہ تو مزے کرتے ہیں. شوکت صاحب کمال کی بات سر، اس وقت پاکستان کے لیڈنگ چینل پہ نا سر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی ایڈز چل رہی ہیں سر، اور کہا جا رہا ہے کہ بڑا رمضان پیکج دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ خبر نامے کے اندر خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ آٹا غائب ہو گیا یوٹیلیٹی سٹور سے، آٹا ہے ہی نہیں. یعنی کروڑوں روپے ایڈ کے دے دیے، آٹے کے پیسے نہیں تھے سر. یہی تو ہے نا کہ آٹا آپ نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ سارا دن کی مزدوری بھی کرے نا تو 1000-2000 روپے کما سکتا ہے نا. وہ بھی تب جب اس کو مزدوری ملے. تو جب 2000 پہ وہ جائے گا تو 2000 کا تو آٹا نہیں مل رہا ہے. بالکل. تو مسئلہ یہ ہے کہ عوام جو ہے نا، عوام پریشان ہے، یہ تو ماننا پڑے گا نا. فوج ہماری فوج ہے اور ہم فخر کرتے ہیں اپنی فوج پہ. پر دھاندلی کے الزامات نہ لگائیں سر، دھاندلی کے الزامات نہ لگائیں. لیکن دھاندلی تو ہوئی ہے. دھاندلی فوج نے نہیں کی ہے نا سر، جس نے کیا اس کو پکڑیں سر، فوج بے قصور ہے. الیکشن کمیشن میں گئے، میں خود الیکشن کمیشن گیا ہوں، اور بھی لوگ گئے ہوں گے. الیکشن کمیشن کے پاس مکمل اختیار ہے. ہم کہتے ہیں کہ اور کچھ بھی نہ کریں، جو فارم 45 آپ نے بنایا اس پہ فیصلہ کر لیں. ٹھیک ٹھیک. تو پھر کیا آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک. شوکت صاحب پلیز الاؤ می سر، میں بریگیڈیئر غضنفر کو بھی ساتھ لے لوں سر آپ کی اجازت سے. بریگیڈیئر غضنفر تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. بریگیڈیئر صاحب، اب کور کمانڈرز کانفرنس میں واضح کہہ دیا گیا ہے کہ ایسی قوتیں ہیں جو مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات لگا رہی ہیں، فوج کو بدنام کر رہی ہیں. ہم جانتے ہیں PTI نے احتجاجی تحریک کی کال دی ہوئی ہے، JUIFA نے رمضان کے بعد احتجاجی کال دی ہوئی ہے تحریک کی. تو کیا یہ اب احتجاج ہو پائے گا
یا آپ کی نظر میں شٹ اپ کال دے دی گئی ہے ان سارے احتجاجوں کو؟ یہ تو دیکھیے جو کور کمانڈر کانفرنس آج ہوئی ہے اس کا میرے خیال سب سے زیادہ اہم بیانیہ جو ہے نا وہ ہے جو انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جو لڑنے کا اور لڑائی جاری رکھنا ان کو ختم کرنے کا جو اعلان کیا. ایک دوسرا جو کشمیر کے اندر جو بھارتی فوج کے مظالم ہے اور جو بھارتی پالیسی ہے اور جس طرح حق خود اختیاری تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو سپورٹ کیا گیا ہے. یہ چیزیں ہیں جو میسج کنوی کرتے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی کا کہ جی آپ نے کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت تھریٹ کیا ہے. تھریٹ سب سے بڑا تھریٹ تو آپ کی دہشت گردی اور ایک جب یاد ہے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پاکستان کے الیکشن بھی پوسٹ پون اس لیے کرنے کی پروپوزل دی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خطرہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری کورس ڈپلائیڈ ہیں اور جو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اس سے ذریعے جو چیز جاتی ہے وہ دہشت گردوں کا ایک میسج ہے کیونکہ روزانہ آپ دیکھیے پرسوں بھی ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے جس میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں. اس طرح چیزیں چلتی رہتی. اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے احتجاج کی ہے اس چیز کی تو وہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی انہوں نے احتجاج کرنا ہے اور اگر احتجاج کرنا ہے تو کس طریقہ کار سے کرنا ہے. جے ایف یو فیئر کے آپ نے ذکر کیا اور جو مولانا صاحب نے اپنا ایک لائے عمل دیا ہے اسی طرح آپ نے شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا انہوں نے اپنا لائے عمل دیا ہے. تو وہ جو بھی چیزیں کریں گے وہ اپنے پرائرٹی کے حساب سے اپنے جو سسٹم ہے اس کے حساب سے. ابھی آپ نے کہا کہ جی یہ حکومت کی طرف جی یوٹیلیٹی اسٹورز کے احتجاج وہ اشتہارات چل رہے ہیں اور آٹا مل نہیں رہا ہے. تو اب جب آٹا نہیں ملے گا تو آپ مجھے بتائیے پھر کیا ہوگا. آٹا لوگوں کے لیے پھر الیکشن جو ہے نا وہ سائڈ پہ رہ جائے گا. پھر آپ کا آٹے کی بھوک جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گی. تو جب آٹے کی بھوک سامنے آئے گی تو لوگ پھر احتجاج تو کریں گے. باقی جہاں پالیٹکس کا تعلق ہے سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے. جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کریں گے جو نہیں سوٹ کرتا وہ اس کو نہیں کریں گے. اس پہ میں اور آپ نہ تو ان کی پالیسی بنا سکتے ہیں نہ اس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں. کریکٹ سر. حافظ حسین احمد صاحب سر آپ کی نظر میں جو مخصوص نشستوں کے ساتھ ہوا ہے پی ٹی آئی کی اور سنی اتحاد کونسل کی کیا وہ درست فعل ہے سر؟ دیکھیے جی جہاں تک تعلقات ہیں الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی کشیدگی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف یا جے یو آئی اور تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی یا کسی سیاسی جماعت کے درمیان نہیں ہے بلکہ الیکشن کمیشن ایک فریق بن چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ تو شاید کورٹ کے ذریعے ممکن ہو سکے گا لیکن میں اسے ایک اپنے سیاسی ورکر کی حیثیت سے انتہائی نامناسب سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے جو اس وقت طریقہ کار اپنایا گیا ایک جماعت کو نشان نہیں دیا گیا اور اس کے بعد اس کو جو ہے جس انداز میں الیکشن میں دور رکھنے کی کوشش کی گئی دفعہ 144 تک آیا گیا اور نگران حکومت بھی بالکل الیکشن کمیشن کی طرح جانبدار نظر آئی باوجود اس کے کہ تحریک انصاف ہماری مخالف تھی. لیکن ہم نے واضح طور پر بتایا بلکہ مولانا فضل الرحمان نے کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارے مخالف کے ہاتھ باندھ کر آپ اسے کاڑے میں نہیں بلکہ جیل میں جا کر پھینک دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمام باتیں ہوئی ہیں خدا نہ خواستہ کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف پاک افواج کے خلاف یا ان کے حوالے سے کوئی احتجاج کرے گا. احتجاج اگر ایک حق ہے الیکشن ایک حق ہے سیاست ایک حق ہے اور فوج ریٹائرڈ کے بعد 2 سال کے بعد وہ یہ حق استعمال کر سکتی ہے پہلے نہیں کر سکتی. تو اسی طرح جب وہ 2 سال کے بعد ہی یہ حق استعمال کر سکتی ہے اس لیے سیاسی اجتماعات پر یا سیاسی جو پارٹیوں کے پروگرام ہیں احتجاج بشرطے کہ وہ پرامن ہیں تو میں سمجھوں گا کہ ان پہ بھی اگر اس طرف سے کوئی اعتراض ہوگا تو یہ بھی ایک طرح کی مداخلت ہوگی سیاسی ماحول کے اندر اور سیاسی معاملات میں. شوکت یوسف زئی صاحب سر آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں سپریم کورٹ سے کب تک ریلیف مل جائے گا آپ کو؟
देखिए इसमें कुछ है नहीं है। जो आप अगर बाप पार्टी को देखें 2019 में, तो उनको भी इस तरह की सीट मिली थी ना, जब ये शाहजीगुल की 3 सीटें आई, उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था, उनसे नाम मांगा गया था बाकायदा, और उनको एडजस्ट किया गया। हमारी असेंबली में थी वो, बीबी खातून की सीट थी, वो आई, हमारी कुलीग रही। तो सेम वही सिचुएशन थी। दूसरा जो आर्टिकल बार बार जो टीवी चैनल्स पे ये कोट करते हैं कि जी वो पार्लिमानी पार्टी होगी, देखिए बाकायदा जो आर्टिकल 106 उसका जो शेक है DE, उसमें तो क्लियर कट पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज लिखा गया है ना। जी हाँ, तो अब उसकी तशरीह आप जैसे भी करें, जैसे हाफिज साहब ने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अब इलेक्शन कमीशन एक फरीक है। अब हमें जो है ना, मुझे भी नाल कर दिया था, और फिर जाके हाई कोर्ट से हम बहाल हुए, तो उसमें क्या था? कुछ भी नहीं था। बस चूंकि फरीक वो जिस हैसियत से उन्होंने तंग करना था वो करते रहे। तो जिस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को लगाया RO के तौर पे और TRO के तौर पे, तो हमें तो वहीं पे समझ आ गई थी कि जी इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, और नहीं हुए। तो अब देखें हर तरफ से आवाज उठ रही है ना। ठीक सर। JUI भी आवाज उठा रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जी धांधली हुई है। अच्छा, मुस्लिम लीग वाले खुद भी कह रहे हैं धांधली हुई है। पता नहीं उनको तो पता है कि धांधली हुई है। स्वागत साहब, ब्रेक का मुझे तो कहा जा रहा है, प्लीज अलाउ मी बार सर, प्लीज अलाउ मी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ऑफ कोर्स मुझे सवाल पूछना है नए वजीर खजाना जो कि एक बैंक के प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक भी है, साथ साथ सवाल पूछना है मैंने सोशल मीडिया की पाबंदी के हवाले से, और ऑफ कोर्स रमजान पैकेज, रमजान की आमद। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं PTI से शौकत यूसुफजई साहब और JUI से हाफिज हुसैन अहमद साहब। हाफिज हुसैन अहमद साहब, बिफोर मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ सोशल मीडिया के हवाले से, जो पाबंदी है, रमज़ान पैकेज है, अब IMF के साथ मुज़ाकरात हैं, नया कर्जा है, लेकिन पहले हाफिज हुसैन अहमद साहब, ग्वादर के हालात, बलूचिस्तान के हालात, मेरी नज़र में सर उसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए, क्योंकि आपका स्टेक बलूचिस्तान में बहुत बड़ा है और वहाँ पर ना तरक्की होती है और वहाँ पर तबाही भी हम देख रहे हैं सर। क्या है मुस्तकबिल बलूचिस्तान का, हाफिज हुसैन अहमद साहब? देखिए जी, जहाँ तक ग्वादर का ताल्लुक है तो यकीनन ग्वादर को शायद पहले कुछ लोग पाकिस्तान की अक्सरियत इसको जानती भी नहीं थी, लेकिन CPEC के हवाले से, ग्वादर के हवाले से, जो CPEC बना ही ग्वादर के हवाले से। हेलो जी, आप ऑन एयर है, कंटिन्यू प्लीज सर। जी हाँ, तो ग्वादर के हवाले से, CPEC के हवाले से तो लोगों को पता चला, लेकिन आज जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो तशरीफ लाए थे। ग्वादर की पहले तो हालत ये थी कि जो 70 अरब रुपया के करीब जो पैकेज था चीन के हवाले से CPEC का, उसको पिछले दौर में लाहौर में और पंजाब में इस्तेमाल किया गया। मेट्रो बनाया गया और उसके अलावा ग्रीन प्लान बनाया गया, जबकि सूरत हाल ये थी कि जो असल में TC1 बना था उसमें बलूचिस्तान और वो इलाके जो उसको मुंसलिक करते हैं चाइना से, और यूरोप है उसमें बलूचिस्तान है, खुजदार है, और वो पसमानदा इलाके हैं जो आज भी पसमानदा है, उस ग्वादर से के पोर्ट से उसको मिलाना था। तो उससे उस वक्त भी हम आवाज उठाते रहे, और उससे पहले पार्लियामेंट में भी हमने आवाज उठाते रहे कि भाई ये सूरत हाल है। अब सितम ज़रीफी ये है कि जब 70 अरब रुपए के यहाँ पर CPEC का मंसूबा शुरू हो चुका था और उसको खर्च किया जा रहा था पंजाब में, यही शहबाज शरीफ साहब थे जो आज ग्वादर तशरीफ लाए थे, और उसके बाद जब इस पे खर्चा हो गया, और उसके बाद सूरत ये थी कि वहाँ पीने का पानी नहीं था। जब एक तरफ से पीने का पानी नहीं था, साफ पानी, उसके लिए रोते रहे, और अल्लाह ताला ने इतना पानी भेजा कि अब लोग पानी में डूबे हुए हैं, उनके मकानात गिर गए, सैलाब आ चुका है, और उसके बाद अब जो है वो इस तरह उनको मामूली चीज दी जा रही। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम के तमाम जो मंसूबे हैं उनमें जिस अंदाज में डंडी मारी गई है, इसलिए अगर होना तो ये चाहिए था जितना इस वक्त तक CPEC का मसला था, तो वो डेरा गाजी खान जो शाहजाद कोट और ये तमाम इलाकों से जो मोटरवे और उसके अलावा जो तमाम तर मंसूबा था बनाने का कि यहाँ पर जो है वो
بنایا جائے گا, ایسے ایسے علاقے بنائے جائیں گے جہاں پر. حافظ صاحب اگر مجھے اجازت دیں, میں کہوں گا سر کہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت بلوچستان کو تباہ کیا گیا ہے. آج تک سر کراچی ٹو کوئٹہ ڈبل روڈ کا تو ہائی وے ہم بنا نہیں سکے ہیں. پورے پاکستان میں 6-6, 8-8, 12-12 رواں ہائی ویز بن رہے ہیں, موٹر وے, ایکسپریس وے. بلوچستان میں بننا یہ بڑا مشکل ہے, کراچی ٹو کوئٹہ بڑا مشکل ہے ڈبل روڈ بنانا. افسوس کی بات ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, سر پہلے ٹویٹر بند کیا تھا آپ لوگوں کی وجہ سے, اب فیس بک, انسٹاگرام بند ہو رہا ہے, اور پی ٹی اے کا سر سندھ ہائی کورٹ میں آج کا یہ بیان ہے کہ نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, نہ مشینری ہے, نہ کوئی ایسے وسائل ہیں کہ ہم یہ بند کر سکیں. کس نے بند کیا ہے ہمیں بھی نہیں معلوم. ہاؤ فنی سر. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں, یہ آج آپ نے بات کی بلوچستان کی, لیکن میں بہت سارے چینلوں پہ رہا, اتنا بڑا سیلاب آیا, اتنی بڑی تباہی ہوئی بلوچستان کے اندر, اور کسی نے بہت کم ذکر ہوا میں نے دیکھا اس کا. میرے سارے لگے ہوئے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کیسے ہوگی, چلے گی نہیں چلے گی, گورنمنٹ کیسے ہوگی. تو یہ آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے بلوچستان کی بات کر دی. بہت پسماندہ ہے اور بہت ہی مشکلات میں اس وقت ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ سیلاب سے. یہاں پہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 25 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اور اس مشکل بارش کی وجہ سے. وہاں یہ لوگ بھی مشکل میں. لیکن شوکت صاحب, ڈو یو اگری ود مائی اوپینین کہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت بلوچستان کو فیل کیا گیا؟ نہیں تو زمینی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ, معدنیات کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ, 2 بارڈرز ملکوں کے, ٹریڈ, اسمگلنگ, کیا کچھ نہیں ہے یہاں پہ سر. سر ہمارے پاس کیا اختیار ہے آپ بتائیں مجھے. ایران کے ساتھ پائپ لائن کا معاہدہ ہو چکا ہے اور افتتاح بھی ہو چکا ہے. انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, آپ کو بارڈر تک انہوں نے اپنی پائپ لائن بچھا کے دے دیے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ امریکہ سرکار ناراض ہو رہا ہے ہم سے, اس لیے ہم معذرت کرتے ہیں. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ 18 ارب ڈالر, غالباً حافظ صاحب کو زیادہ علم ہوگا لیکن میرے اندازے کے مطابق 18 ارب ڈالر اب پینلٹی ہوگی. تو یہ کیسے, یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا, پھر کیوں واپس لیا گیا؟ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے سر. سر چائنا کے اوپر 1970s میں امریکہ نے سینکشنز لگائے, ایران کے اوپر بھی 70s میں امریکہ نے سینکشن لگائے. دونوں ملک طاقتور بن گئے, معیشت پیروں پہ کھڑی ہو گئی امریکہ کے سینکشنز کی وجہ سے. یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جی دیکھیں, جب مشکل آتی ہے نا تو ہماری قوم ہمیشہ قربانیاں دیتی رہی ہے, لیکن کس کے لیے ابھی دے؟ یہ اس کے لیے دیں کہ جن کی حکومت ختم ہو جائے وہ لندن میں جا کے بیٹھ جائے. شوکت صاحب, اس وقت بہت سارے نوجوانوں کا روزگار سر سوشل میڈیا سے جڑا ہے, جس کو بند کرنے کی بات کی جا رہی تھی. بیرامن تنگی نے قرارداد سینیٹ میں پیش کرنی تھی, آخری سیکنڈ وہ ریورس ہو گئے, اور ابھی ہم نے دیکھا رات میں فیس بک, انسٹاگرام تکنیکی وجوہات کی بنا پر بند ہو گیا ہے. عجیب سی بات نہیں لگ رہی سر؟ بہت عجیب ہے, بہت. دیکھیں ایک رابطے کا ذریعہ ہے, اور پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ جو صرف شہروں کے اندر لوگ ٹی وی دیکھتے تھے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اب تو دیکھیں پہاڑوں کے اوپر, ابھی آج کیبنٹ کا وہ ہوا, مجھے ہمارے سارے, میرا تو زیادہ ہلکا پہاڑی علاقہ ہے, وہاں سے مجھے کالیں آتی رہی, جی فلاں کو لے لیا, فلاں کو لے لیا. آپ کو پتہ ہے کیبنٹ میں اس کو لے لیا. نہیں, لوگوں کو اتنے جلدی پتہ چل جاتا ہے صرف اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو اس کے مطلب یہ کہ سوشل میڈیا کے اپنے وہ ہے, سیاسی لوگوں کے لیے تو بہت لازمی ہے, کمپین کرنے کے لیے لازمی ہے. پہلے لوگوں کے بڑے بڑے پیسے لگتے تھے, اشتہارات لگتے تھے. اب آرام سے ہر ایک کا اپنا ٹویٹر ہے اکاؤنٹ ہے, ہر ایک کا فیس بک اکاؤنٹ ہے, اس پہ دے دو. پورے حلقے میں اب میرے 44 لاکھ ریچ تھی فیس بک کی, مجھے ضرورت ہی نہیں تھی, میں اپنا سب کچھ فیس بک پہ ڈال دیتا تھا, اس کا رسپانس آ جاتا تھا. اسی لیے تو بند کیا ہے سر, اسی لیے تو بند کیا ہے کہ آپ لوگ اتنے اسٹرانگ ہو گئے, ہر پلیٹ فارم کے اوپر پورا پاکستان محروم ہو گیا. حافظ حسین احمد صاحب, آپ کی نظر میں سوشل میڈیا کی پابندی, بندش, اس پہ کیا ری ایکشن آئے گا؟ نوجوان اسے کیسے لیں گے اور دنیا میں ہمارا کیا امیج جائے گا؟ حافظ صاحب. دیکھیے جی, یوسف بھائی نے بات کی ہے, یوسف زئی صاحب نے. یہ دیکھیے الیکشن کے دن کیا ہوا. الیکشن کے دن نہ صرف یہ کہ انٹرنیٹ کو بند کیا گیا, بلکہ تمام تر جو ہے نا یعنی فون تک جو ہے, موبائل فون, وہ تمام کے تمام جو ہے وہ بند کیے گئے, نیٹ ورک. اور وہ اس لیے کیے گئے تاکہ اندھیرا رہے, اور ڈاکہ اور چوری جو ہے وہ اندھیرے میں ہی کی جاتی ہے, دن کی روشنی میں نہیں کی جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں گے. یعنی اس وقت تک اگر بجائے اس کے کہ آپ معاملات کو سنبھالیں
آپ لیکن اگر اس وقت ہماری جو صورت حال ہے آپ عالمی سطح پر معاملات جو ہے پہنچ چکے ہیں اور اس وقت تک وہ ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے ہمارے انتخابات اور ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے ہمارا الیکشن کمیشن. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ یہ کہ اس وقت جو معاشی طور پر بدحالی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بندش سے اربوں روپے جو ہمارے گھنٹوں کے حساب سے ضائع کیے جا رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اور یہ صرف اس لیے کہ شاید بعض لوگوں کی طبع نازک پہ جو ہے لوگوں کے تبصرے جو ہے وہ ناگزیر گزرتے ہیں. تو جن لوگوں پہ ناگزار گزرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ مہربانی کر کے کہ وہ فیس بک استعمال نہ کریں یا وہ نیٹ ورک استعمال نہ کریں. لیکن اب وہ کہہ رہے کہ عالمی سطح پہ نہیں تھا, اب کہہ رہے ہیں کہ جی تکنیکی سطح پر جو ہے وہ اس وقت بند ہے. اسی طرح ایکس کو بھی جو ٹویٹر تھا سابق اس کو بھی بند کر دیا گیا. تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کی کوشش کو یہ ہوتی ہے کہ شاید اگر اپوزیشن لیڈر یا کوئی اور ایسی تقریر کرتا ہے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ناگوار گزرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی وی جیسا ادارہ اس پہ کٹ لگا دیتا ہے اور اس کو روک دیتا ہے. تو یہ جو ایک طریقہ واردات ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن کو اگر آپ صحیح طریقے سے جانے نہیں دیں گے تو پھر وہ افواہوں کے ذریعے جو صورتحال پیدا ہوگی وہ اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ویری ویل سیڈ. انفارمیشن مینیپولیشن خطرناک ہو سکتی ہے بہت زیادہ. شوکت یوسف زئی صاحب, ایک بڑی اچھی خبر آج آئی ہے سر. نون لیگ نے سر فیصلہ کر لیا ہے کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں ہوں گے. ایچ بی ایل کے پریزیڈنٹ محمد اورنگزیب صاحب کو نامزد کیا گیا ہے. آئی تھنک دیٹس اے گریٹ نیوز سر. جی بالکل. دیکھیں وہ تو انہوں نے تو ایک فیکٹری چلائی تھی, فیکٹری سے ان کو ڈائریکٹ وزیر خزانہ بنایا گیا. وہ سمجھتے تھے کہ شاید کہیں یہی اس طرح کے یہاں پہ بھی کرنا ہوگا. وہ تو صحیح ہے, لیکن دیکھیں وزیر خزانہ کوئی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے پاکستان میں. میں نے تو بہت سارے دیکھ لیے نا, ہم نے اپنے بھی دیکھ لیا, اپنے دور میں بھی وزیر خزانہ دیکھے. تو ایسے نہیں ہے کہ میں کسی دوسروں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی, آپ آن ایئر ہیں سر, کنٹینیو. تو آپ کہہ رہے ہیں سب کو ڈکٹیشن ملتا ہے, سب آرڈرز فالو کرتے ہیں, خود سے کوئی فیصلے نہیں ہوتے. دیکھیں کسی کے پاس وے آؤٹ نہیں ہے. آپ قرضہ لے لیں, بس یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا وزیر خزانہ وہ جو زیادہ قرضہ لے لے اور آسانی کے ساتھ ڈیل ہو جائے, بس یہی. اور ہمارے آگے کیا کرنا ہے, ہم نے کس طرح اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. اب آپ نے بلوچستان کی بات کی, کتنے ذخائر پڑے ہیں. یہ لوگ بےچارے رول کے, ان کی صدی تو گزر جائے گی, یہ تو مر جائیں گے بےچارے. اب پتہ نہیں کس صدی میں جا کے یہ لوگ مزے کریں گے. لیکن ہے تو صحیح نا, ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے. اب میں ناروے میں تھا, ناروے میں نے پوچھا کہ بھئی یہاں کیا ہے, کہ جی یہاں پہ فش ہے اور جنگل ہے. ان دو چیزوں سے اس کی آمدن آتی ہے. پتہ نہیں سچ ہے غلط ہے, لیکن میں پاکستانیوں کی بات کر رہا تھا. تو ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے آپ مجھے بتائیں. اتنی قیمتی معدنیات, سب کچھ موجود. ہم سندھی, پٹھان, بلوچی, پنجابی بن گئے, پاکستانی نہیں بنے. یس, ایک دوسرے کو گرانے پہ لگے ہوئے. بالکل سر, آئی ایگری. تھینک یو سو ویری مچ شوکت یوسف زئی صاحب, حافظ حسین احمد صاحب. میں دونوں مہمانان گرامی کا بہت مشکور, شکر گزار فار یور پریشیس ٹائم. ایک بریک کا پوسا ڈسکس کرنا سے جو سندھ ہائی کورٹ میں سماعت تھی ٹویٹر ایکس کے حوالے سے بریک وٹھو وہ تفصیل تان کر ڈیندا. ویلکم بیک. سندھ ہائی کورٹ میں آج ہم جانتے ہیں ایک بڑی امپورٹنٹ سماعت تھی جس کے اندر یہ سوال اٹھایا گیا کہ ٹویٹر ایکس کو کس نے بند کیا ہے, سوشل میڈیا کون بند کر رہا ہے, الیکشن والے دن موبائل فون کون بند کر رہا ہے, جس میں پی ٹی اے بھی موجود تھا عدالت میں اور اس کا جواب تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کون بند کر رہا ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ جو پیٹیشنر ہیں اس کیس میں درخواست گزار جبران ناصر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سماجی کارکن بھی ہیں, معروف وکیل بھی ہیں. جبران, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. جبران, جو پی ٹی اے کے ریمارکس آئے ہیں پوری قوم سن کے حیران ہو گئی کہ ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی نہیں ہے بند کرنے کی, یہ کس نے بند کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. آپ کو شوق لگا, اچنبے کی صورتحال آپ کو بھی نظر آئی سر؟ دیکھیں جی, یہ سرپرائزنگ تو بالکل نہیں تھا, مگر افسوسناک یقینی طور کے اوپر ہے کہ ملک کا واحد ریگولیٹر جس کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ سوشل میڈیا کی تک رسائی ممکن بنائی جائے یا نہ بنائی جائے, یا اگر کوئی کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ ہے
جس سے اگر کسی کو شکایت ہے تو اس کو ہٹایا جائے. وہی اگر آگے نکل کے کہہ دے کہ جی ہم نے تو کسی کو ہدایت ہی نہیں دی کہ ٹویٹر یا ایکس تک رسائی روکی جائے, تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک کی یہ جو ڈیجیٹل اسپیس ہے, یہ جو انٹرنیٹ اسپیس ہے, یہ کون سا ادارہ چلا رہا ہے اور کس آئین اور قانون کے تحت چلا رہا ہے. جبران, ایک اور امپورٹنٹ کویشچن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے بہت سارے لوگوں کا رسک جڑا ہوا ہے, کاروبار جڑا ہوا ہے, وہ کماتے ہیں, اس سے اپنا گھر چلاتے ہیں. بہرامن تنگی سینیٹر صاحب آج قرارداد پیش کرنا چاہتے تھے سینٹ میں کمپلیٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بین لگانے کی, لیکن آخری سیکنڈ پہ وہ اپنی قرارداد واپس لے لیتے ہیں. پھر آج ہم نے دیکھا کہ فیس بک اور انسٹاگرام بھی بند ہوا ہے, وجہ بتائی جا رہی ہے تکنیکی, لیکن پاکستان میں واضح طور پہ ایک پلان موجود ہے کہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کر دیے جائیں. آپ کی نظر میں کیا امپیکٹ آئے گا اس کا؟ لیکن جہاں تک فیس بک اور انسٹاگرام کی بات ہے, خبر تو یہ آ رہی ہے کہ دنیا کے کافی ملکوں کے اندر اس کی ایکسیس مشکل ہو رہی ہے, تو شاید یہ پاکستان اسپیسیفک نہ ہو. جہاں تک آپ نے سینیٹر صاحب کی بات کی, ان سینیٹر صاحب سے دوری تو اختیار کر لی ہے پیپلز پارٹی نے, مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی کمٹمنٹ کیوں لیتے ہیں 6 سال تک جن کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو کہ وہ ذہنی طور پہ جمہوری قدروں کے حامی ہیں بھی کہ نہیں, یا وہ کسی اور کے اشارے پہ چلتے ہیں. یقینی طور کے اوپر اجلت کے اندر ایک ریزولوشن لائی گئی, اور جب ان کو دیکھا کہ بات نہیں بن رہی, ماحول نہیں بن رہا, تو انہوں نے واپس لے لی. مگر یقینی طور پہ پاکستان کے اندر کچھ قوتیں کوشاں ہیں کہ اس بات کی نگرانی کی جائے اور اس بات کی ہم سے اجازت لی جائے کہ عوام کب سوچے, کیا سوچے, کب دیکھے, کیا دیکھے, کہاں دیکھے, اور اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرے, اور وہ رائے قائم کرنے کے بعد اس کا کس طرح سے اظہار کرے. تو اس طریقے سے ایک روبوٹک انداز کے اندر ہماری زندگی جو ہے وہ بسر ہو, اور اس کی ڈورے جو ہے وہ غیر جمہوری قوتوں کے ہاتھ میں رہے, یہ انفارچونیٹلی خواب ہے, اور اسی کے حوالے سے جدوجہد جاری ہے. بہت بہت شکریہ جبران ناصر فار پریشیس ٹائم. یقیناً جبران असांखे सम्झाए छॾियो आहे کہ غیر جمہوری قوتوں یقیناً پاکستان میں کنٹرول رکھن थियूं, पर हाणे सिस्टम खे यकीनन अपग्रेड थियणो आहे. प्रोग्राम जे आख़िर में आउं तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुसि कि शहबाज शरीफ़ साहब वज़ारत ख़ज़ाना खे टास्क ॾेई छॾी आहे कि उहो शेड्यूल कनि हाणे मीटिंग्स IMF सां गॾु नए कर्ज़े लाइ. IMF शर्त रखी आहे कि 1300 अरब जा इज़ाफ़ी टैक्सिस आवाम ते रखणा हूंदा. IMF शर्त रखी आहे पेंशन ख़तमु करणी हूंदी. असांखे ख़बर आहे सरकारी मुलाज़िम के लखनि जी तादाद में जेके पेंशन ते हलनि था. IMF वॾी वॾी शर्तियूं रखियूं आहिनि, जंहिंखे डील करण लाइ हाणे HBL जा प्रेसिडेंट मोहम्मद औरंगज़ेब साहब अचनि पिया एज़ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. ऐं अगरि इहे नेगोसिएशन सही तरीक़े सां न अॻिते वधियूं, या इहो कर्ज़ो जेको 6 खां 8 अरब डॉलर्स जो आहे पाकिस्तान खे न मिलियो, त पाकिस्तान इलाही मुश्किलात में हूंदो, अञा महांगाई वधी वेंदी. पर हिकिड़ी शइ मूंखे ख़बर आहे कि जॾहिं श्रीलंका डिफॉल्ट कयो अॼु खां साल खनि अॻु में, त हाणे डिफॉल्ट करण खां पोइ हुननि जा मुआशी हालात काफ़ी बहितर थी विया आहिनि. जेसि ताईं माण्हू पंहिंजे गोॾनि ते किरंदो न आहे, धक खाईंदो न आहे, तेसि ताईं सम्झंदो न आहे मूं कहिड़ी ग़लती कई आहे. त हाणे पाकिस्तान में जेको चोरी ऐं काम चोरी जो निज़ाम आहे उहो हिन करे चेंज कोन थो थिए, पाण डिफॉल्ट कोन था कयूं. अगरि पाण डिफॉल्ट करे वठूं त सभु सम्झी वेंदा कि डिफॉल्ट हूंदो छा आहे ऐं हुनजे थियण सां हर को केतिरी मुश्किलनि जो सामनो कंदो. मूंखे इजाज़त ॾियो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़.